अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर लाइक्स और कमेंट्स का नहीं कहूँगा तो नहीं करेंगे। वैसे ये गलत बात है। आप लोग बिल्कुल ही लाइट ले लेते हैं चीज़ों को, जबकि लेना नहीं चाहिए। आज हम पहली मोहब्बत की 66 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। दारैन शाह के ऑफिस में इस वक्त तनाव फैला था। सामने बैठे शख्स को दारैन सख्त निगाहों से देख रहा था। मेरा ख्याल है तुम अपना वक्त ज़ाया किया है यहाँ आकर, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। शाह ने लहजे को बेहद नर्म कर कर कहा था, लेकिन सामने वाला महसूस कर रहा था कि शाह को उसकी मौजूदगी इस वक्त कैबिन और उसके ऑफिस में नागवार गुजर रही है। सब जानते हुए भी वह हनोज मुस्कुराता रहा। उसने गला खनखारा। शाह साहब, आप ऐसे ही बुरा मान रहे हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आपने वो ज़मीन ख़रीद ली, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हमसे जीत ली। अब हम आपकी इस जीत को मोतबर समझते हुए बस वो ज़मीन वापस लेना चाहते हैं। आपको दुगनी कीमत देंगे। ये घाटे का सौदा तो नहीं है, है ना? उसकी मुस्कुराती आवाज़ से शाह के तन बदन में आग सुलगने लगी थी। कैबिन की खिड़कियों से पर्दे हटे थे और उनके शीशों से धूप छनकर अंदर दाखिल होती थी। आसमान पे कड़ब बादल फैले थे। बाहर के माहौल में हल्की सी खनकी थी, लेकिन अंदर वैसा ही तनाव मौजूद था जैसा रहीम के आने से हुआ था। रहीम दारैन के बिजनेस अराइवल्स का सेक्रेटरी था। वो लोग बस दारैन को परेशान करने के लिए उसके हर काम में टांग अड़ाते थे, क्योंकि दारैन उनसे ज़्यादा कामयाब था। उन्हें यही बात खलती थी, इसलिए वो उसे परेशान करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। जब दारैन ने लाज के नाम की ज़मीन ख़रीदनी चाहिए तो उन्होंने फ़ौरन उस ज़मीन को हासिल करने की तगोदो शुरू कर दी। लेकिन दारैन ने अपने बल और पहुंच पर उस ज़मीन को ख़रीद लिया। अब वो दारैन के ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे कि दारैन उन्हें वो ज़मीन बेच दे। उन्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि जो ज़मीन दारैन ने फैक्ट्री के लिए ली है वह सोना है। अगर वहाँ पे दारैन ने फैक्ट्री लगा ली तो बहुत फ़ायदे में रहेगा। जिस बात ने उन्हें और भी उकसाया था कि वह ज़मीन हासिल कर लें, लेकिन दारैन देने को तैयार नहीं था। वो ज़मीन उसने इलाज के नाम की ली थी। वो उसके नाम से ली हुई कोई भी चीज़ किसी को भी नहीं देना चाहता था। अब भी उसने खुद पे काबू रखते हुए तहम्मुल से रहीम की बात सुनी और पावर चेयर से थोड़ा सा आगे होकर उसने कोहनियाँ मेज़ पे रखी और रहीम की आंखों में आंखें डालकर बोला, वो ज़मीन मेरी है और ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। इसके बाद अगर तुम मेरे ऑफिस की हदूद में आने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी टांगें तुड़वा दूँगा। और अब की बार मैं मजाक नहीं कर रहा। हमारे यहाँ मेहमान को तीसरे चक्कर में मेहमान नहीं समझा जाता, वो हमारा अपना हो जाता है। फिर हम उससे अपनों की तरह मिलते हैं। वह सर्द सा मुस्काया। अब जब तुम चौथी बार मेरे सामने आए तो मैं तुमसे बहुत प्यार से मिलूँगा, और मेरा प्यार मेरे गुस्से से भी ज़्यादा बुरा है। उसने कोहनियाँ मेज़ की सतह से हटाई और पावर चेयर से कमर टिकाकर बैठ गया। तुम जा सकते हो। उसके लहजे में रोब ही रोब था। रहीम एक पल के लिए दमसाज चुका था। जब दारैन ने चुटकी बजाकर उसे जाने को कहा तो वह जैसे होश में आकर ज़बरदस्ती सा मुस्काया और कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हो गया। एक बार सोच लीजिए, बॉस इस ज़मीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उनकी ज़िद बन गई है। दारैन जानता था वो उसे दबे अल्फाज में धमकी दे रहा है। दारैन ने हाथ झलाया। उसके चेहरे पर बेजारी थी। अपने मालिक को कहो कि वो पालतू जानवरों के पटे खोल कर उनका रुख मेरी तरफ कर देगा तो मैं डर नहीं जाऊंगा। उसकी बात पे रहीम के चेहरे पर साए लहराने लगे।
دارین کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا رحیم کے مقابل آیا اور اس کی ٹائی کو تھام کر اس نے ٹائی کو کسا۔ رحیم کو لگا اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ تم اپنے باس کو کہنا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن دارین شاہ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے دارین شاہ سے الجھنے کے لیے پوری زندگی لگ جائے گی۔ کہنے کے بعد دارین نے رحیم کی ٹائی کو چھوڑا تو وہ کھانسنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے گلے کو سہلایا۔ دارین نے اس کے کاندھے سے نادیدہ گرد جھاڑی۔ اب تم جاؤ گے یا تمہیں روپوش کر دوں؟ رحیم نے خوف سے اسے دیکھا اور پھر بغیر کچھ بھی کہے وہ واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ دارین نے اس کے جانے کے بعد سر جھٹکا اور جا کر کھڑکی پہ پردے گرائے تو دھوپ کا راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ جھروکوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ واپس جا کر پاور چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ دارین نے اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اسے دوائی درکار تھی۔ میرا سکون کیا کر رہا ہے؟ لاج کو کال کر کے اس نے کہا تھا۔ لاج دوسری جانب سے چہکی، میں تو ویٹ کر رہی تھی۔ کس کا؟ وہ حیران ہوا۔ آپ کا۔ دارین نے اپنا انداز نہ بدلا، جبکہ وہ جانتا تھا لاج کس لیے انتظار کر رہی ہے۔ میرا کیوں؟ ہیں؟ آپ کو یاد نہیں ہے آپ نے رات کو کہا تھا کہ آپ آج میرے کمرے میں ٹی وی لگوائیں گے؟ دارین نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ نہیں تو؟ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے ایسا کچھ کہا تھا۔ وہ انجان بنا لاج جو کمرے میں بیڈ پہ لیٹی تھی اس کی بات پہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے اچھے سے یاد ہے۔ آپ نے کہا تھا میں تو انتظار کر رہی تھی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ مجھے سچ میں یاد نہیں ہے۔ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ میں کوئی پاگل ہوں؟ تم کم ہو جو ٹی وی بھی کمرے میں لے آؤں؟ میں تمہارا شور برداشت کر لوں کافی ہے۔ ٹی وی کا مجھ سے نہیں ہوگا۔ دوسری جانب موجود لاج کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ یعنی وہ رات کو بس اسے بہلا رہا تھا اور شاہ اس کے بولنے سے تنگ ہے۔ میں آپ کا کمرہ چھوڑ رہی ہوں۔ میں جا رہی ہوں کمرہ چھوڑ کر۔ رہیں اکیلے۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ شاہ کو لگا مذاق زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً کہا، نہیں نہیں میری جان، وہ تو تمہارا کمرہ ہے، پوری حویلی تمہاری ہے۔ میں بس مذاق کر رہا تھا۔ آفس میں بور ہو گیا تھا تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ لاج کی آنکھیں ہلکی ہلکی نم ہو گئی تھیں۔ اچھا، مجھے لگا آپ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، جبکہ میں تو اتنا بولتی بھی نہیں۔ آخر میں اس کا انداز پر سوچ سا تھا۔ شاہ بے ساختہ ہنس دیا۔ ہاں بالکل، میرا بیبی تو بہت سمجھدار ہے، کم بولتا ہے، اس لیے تو میں اسے میرا سکون کہتا ہوں، اور میری جان کے لیے میں نے LCD آرڈر کر دی ہے۔ شام سے پہلے وہ آ کر کمرے میں لگا دیں گے۔ میں رات کو 9 بجے کے قریب آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے پوری بات سمجھائی تو لاج کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سچ میں؟ ہاں نا، اب میں کام کر رہا ہوں، تم بھی آرام کرو۔ اور ہاں لاج، اس نے رک کر چند پلوں کا توقف دیا۔ لاج نے بے تابی سے کہا، جی شاہ۔ شام کو میں نے تم سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بات ضروری ہے، تم نے سمجھداری سے مجھے اس بات کا جواب دینا ہے۔ کیا بات ہے شاہ؟ آ کر بتاؤں گا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی اور موبائل کو رکھ کر میز کی سطح کو گھورنے لگا۔
اس کے دل کی رفتار غیر معمولی حد تک تیز ہو گئی تھی، پیٹ میں گولے سے بننے لگے تھے۔ کیا لاش سمجھے گی اسے؟ اس کے دل میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ نا امید نہیں تھا۔ اس نے خود کو جواب دیا اور سر جھٹک کر لیپ ٹاپ کی اسکرین روشن کرتا وہ کام کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اسے شام کا انتظار تھا۔ نمبرداروں کی مٹیالی رنگت اور پرانے طرز کی بنی حویلی کی دیواروں سے دھوپ لپٹی تھی۔ دھوپ کی کرنیں پورے لان سے ہوتی داخلی دروازے تک جاتی تھی۔ کچھ دور بنے بہانے سے گائے بھینسوں کی آواز اور مور کی کوک سنائی دیتی تھی۔ تبھی آہانی گیٹ کو عبور کر کے سرکاری گاڑی اندر داخل ہوئی اور پورچ میں رک گئی۔ حویلی کے گارڈز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سر کے خم سے سلام کیا۔ کبیر نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پہ واضح خوشی تھی۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے اسے شیریں کا میسج آیا تھا۔ آپ کا انتظار ختم ہو گیا کمشنر صاحب، آپ جب چاہیں آ جائیں۔ میں آپ پر اعتبار کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ میسج پڑھتے ہی شیریں کو کال کی تھی۔ اس نے دوسری جانب سے کال اٹھائی لیکن کچھ بولی نہ۔ اس کی گہری گہری سانسیں کبیر خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں شکریہ نہیں کہوں گا، میں وعدہ کروں گا کہ میں آپ کا اعتبار کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ آپ کے لیے میری محبت دیکھ کر محبت کے معنی بدل جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل رہے ہوں، جن کی وجہ سے آپ محبت سے اتنی بدظن ہو گئی تھی، میں ان سے دلچسپی نہیں رکھتا۔ نہ مجھے گڑے مردے اکھاڑنے کی عادت ہے۔ میں زندہ رہنے والا مرد ہوں۔ مجھے آپ کے ماضی کو نہیں جاننا۔ مجھے بس آپ کے حال اور مستقبل کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے لہجے سے ہی اس کی خوشی اور بے تابی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے اس مضبوط لہجے نے شیریں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکی، پر کبیر بولا، ہم منگنی کے لیے آئیں گے اب۔ وہ جیسے فیصلہ سنا رہا تھا، اور شادی کی تاریخ بھی جلدی کی چاہیے ہمیں۔ شیریں کی آنکھیں حیرانی سے پھیلیں۔ یہ باتیں تو بڑوں کے کرنے والی ہیں۔ وہ اتنا ہی بول سکی کہ کبیر نے کہا، لیکن انکار یا اقرار تو آپ ہی کا مانا جاتا ہے، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں اب انتظار نہیں کر سکتا۔ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ آپ پوری زندگی انتظار کر سکتے ہیں۔ شیریں سے اس کی باتیں یاد کروانے لگی تو کبیر ہنسا۔ مجھے یاد نہیں، میں نے ایسا کب کہا تھا، اور کہا بھی تھا تو بھول جائیں۔ مجھے آپ کو اپنا جلدی بنانا ہے۔ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ شیریں مسکرا کر رہ گئی تھی۔ کبیر نے اس کے بعد آج کی تمام میٹنگز کینسل کیں اور چھٹی لی اور گاؤں کی جانب رخ کر لیا۔ اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو ماں جو صوفے پہ بیٹھی تھیں، اسے آتا دیکھ حیرانی سے کھڑی ہو گئیں۔ ارے کبیر، تم؟ وہ اس کی جانب آ رہی تھیں۔ بھاری کام دار قمیص شلوار اور سر پہ ہمرنگ دوپٹہ، کلائیوں میں گھنی گھنی چوڑیاں اور چہرے پر میک اپ۔ وہ ایسے ہی تیار رہا کرتی تھی۔ کبیر ان کی آواز پہ رک گیا۔ تم خیریت سے آئے ہو؟ بتایا بھی نہیں۔ بتا دیتے تو کچھ انتظام کر لیتے۔ وہ دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجائے بالکل اس کے مقابل آ گئی تھی۔ ان کا ہاتھ اٹھا اور کبیر کے گال پہ رک گیا۔ کبیر نے زبردستی مسکا کر ان کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے دادی سے بات کرنی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگا کہ ماں کی بات پر پھر سے رکا۔ وہ مان گئی ہوگی، انہوں نے یقین سے کہا تھا۔ جی وہ مان گئی۔
وہ پلٹا تو اب کی بار اس کے چہرے پہ جو مسکان تھی اسے دیکھ کر ماں کے چہرے کا تبسم سمٹ گیا۔ اچھا، پر میری خواہش آج بھی وہی ہے، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا برا تو نہیں چاہوں گی۔ کبیر کے چہرے پر تلخی پھیل گئی۔ ماں، اس نے اتنا کہہ کر سر جھٹکا۔ مجھ سے زیادہ میرا کوئی بھی بھلا نہیں چاہ سکتا، میں خود اپنے لیے جو کر سکتا ہوں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں آپ کو مجھ سے بہت محبت ہے، لیکن افسوس میں اس محبت کے لائق نہیں ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، اس کا رخ دادی جان کے کمرے کی جانب تھا۔ ماں جو اس کے عقب میں کھڑی تھیں، ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ کچھ دیر بعد پہلے کی تبسم جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ کبیر ایسے ہی مجھے ہرٹ کرتا ہے۔ وہ دوبارہ صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کا لہجہ روندا ہوا اور دھیما تھا۔ ان کے کان سے فون لگا تھا۔ دوسری جانب ان کے محبوب شوہر ظہور عالم تھے۔ وہ توجہ سے اپنی بیوی کی بات سن رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی ہی کی باتیں تو توجہ سے سنا کرتے تھے۔ آخر شادی محبت کی تھی اور ان کا عشق ابھی تک جوان تھا۔ کبیر کو یہی عشق بہت برا لگتا تھا۔ اچھا، وہ مان گئی؟ دادی جان ایسے خوش ہوئیں جیسے بچے خوش ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر اتنی چمک تھی کہ کبیر نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں جی، وہ مان گئی، کہہ رہی ہے رشتہ لے آؤ، اور میں نے کہا رشتہ نہیں، اب ہم منگنی کرنے آئیں گے، اور وہ بھی نمبرداروں کی طرح۔ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ وہ اگر کمشنر نہ بنتا تو وہ اپنے دادا کی طرح اس گاؤں کی سرپنچی سنبھالتا۔ کیا آن بان ہوتی، کیا تمکینت ہوتی۔ کبیر کی دادی سوچ کر ہی نہال ہو جاتی تھی۔ سروس کے بعد یہی سب تو کرنا ہے میں نے۔ دادی جب اس کے سامنے اپنے دل کی کہتی تو وہ ان کا دل بہلانے کو کہہ دیتا، لیکن دادی جانتی تھی کہ کبیر کبھی اس حویلی میں مستقل نہیں آئے گا۔ اسے نہ یہ حویلی پسند تھی اور نہ ہی یہاں کے لوگ۔ اس حویلی میں دو فیملیز رہتی تھیں، ایک ظہور عالم کی اور دوسری انتظار عالم کی۔ ظہور انتظار سے بڑے تھے، اس لیے باپ کے بعد انہوں نے زمینیں اور باپ کی کرسی سنبھالی تھی، اور ان سے چھوٹے انتظار عالم جو زمینوں وغیرہ کو دیکھا کرتے اور ان کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ کبیر اپنے بابا سائیں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور انتظار عالم کی دو بیٹیاں تھیں جو شہر کالج جاتی تھیں۔ شہر اپنی گاڑی ہونے کی وجہ سے دور نہیں لگتا تھا، لیکن کبیر کے لیے بہت دور تھا۔ وہ یہاں بہت کم آتا تھا۔ دادی جان جب اس سے خفا ہو جاتے تو ہی وہ آتا، ورنہ انہیں ٹالتا رہتا۔ دادی جان اس سے زیادہ ناراض نہیں رہ پاتی تھی، وہ اسے معاف کر دیا کرتی تھی، اور کچھ وہ بھی کبیر کے اس انداز کی وجہ سے جانتی تھیں، اس لیے وہ چپ ہو جاتی تھی اور کبیر کو زیادہ پریشان نہیں کرتی تھی۔ کبیر کی بات پہ دادی جان نے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھے اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ میرا بچہ، بالکل ہم ایسے ہی جائیں گے کہ وہ حیران رہ جائیں گے۔ تمہاری شادی پورا گاؤں دیکھے گا، ڈھول یہاں بجیں گے اور دھمک شاہوں کی حویلی تک جائے گی۔ ان کے ارمان کیا خوب تھے، کبیر جانتا تھا۔ دادی جان اس کی شادی کے لیے کتنی پرجوش ہیں۔ اس حویلی میں شاید ایک دادی ہی ہیں جنہیں اس شادی سے خوشی ہوگی، ورنہ باقی سب تو۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہی اس کے شاہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ لاج اور شاہ کے کمرے میں LCD لگ چکی تھی۔ لاج خوشی سے کملا گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح شاہ اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کے سینے سے لگ جائے۔ شیریں اس کی خوشی دیکھ کر خوش تھی،
لاج اسے کمرے سے جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ LCD لگنے کے بعد سے وہ اس پہ تیز آواز میں گانے چلا کر کھڑی تھی۔ شیریں نے وقت دیکھا تو رات کے 9 بجنے والے تھے۔ شیریں نے ابھی لاج ہی کے منہ سے سنا تھا کہ شاہ 9 بجے تک آئیں گے، تو اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ لاج، اس کی آواز کم کر دو، بلکہ اب اسے بند کر دو۔ شاہ کو اتنی اونچی آواز میں گانے پسند نہیں ہیں، اور گانے بھی کیسے واہیات ہیں۔ شیریں نے گندا سا منہ بنا کر ریموٹ لے کر خود بند کرنا چاہا تو لاج اس کے سامنے آ گئی۔ نہیں نا، وہ ضد کر رہی تھی۔ شیریں نے لب بھینچ کر اسے ناراضی سے دیکھا، پھر اس نے شانے اچکائے۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ شاہ پہلے ہی دن اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، میرا کیا، نہ مانو تم بات، وہ کہہ کر ریموٹ میز پر رکھ کر جانے لگی کہ لاج نے پہلے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اس نے LCD بند ہی کی۔ ناراض تو نہ ہو، کر دی بند، وہ کہہ کر شیریں کی جانب گھومی تو شیریں مسکا دی۔ اس کا گال تھپک کر وہ باہر چلی گئی تھی۔ لاج کمرے میں بیٹھ کر شاہ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جس وقت شاہ کمرے میں داخل ہوا، لاج تیزی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں آپ کو بہت 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 سارا پیار کرتی ہوں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس نے شاہ کا گال شدت سے چوما تھا۔ شاہ حیران ہوا، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ لاج تھی، اس سے کچھ بھی کہیں بھی کر دینے کی امید کی جا سکتی تھی۔ اس نے لاج کو اپنے سامنے کیا۔ میں جب آیا کروں تو ایسے ہی خوشی خوشی ملا کرو، مجھ سے میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ شاہ نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر لیے تھے۔ لاج اپنا جھکاؤ اس کے سینے کی جانب کر کے اس کی ٹائی سے کھیلنے لگی۔ اب اسکوٹی یا کار بھی لے دیجیے گا، میں بہت اچھے سے انہیں چلاؤں گی۔ شاہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ بالکل لے کر دوں گا، اب میں فریش ہو جاؤں؟ جی ہو جائیں۔ پھر آپ نے بات بھی تو کرنی ہے مجھ سے، اس نے شاہ کو یاد دلایا۔ شاہ دھیرے سے مسکایا۔ اس نے سر کو خم دیا اور لاج کو چھوڑ کر وہ الماری سے کپڑے لے کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر اس نے کھانا کھایا۔ کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھے رہنے کے بعد جب سب ایک ایک کر کے اپنے کمروں میں جانے لگے تو شاہ نے لاج کو کہا، تم چائے بنا لیتی ہو؟ لاج نے ایسے سر ہلایا جیسے کہتی ہو یہ تو مشکل کی بات ہی نہیں ہے۔ ہاتھ تو نہیں جلا لو گی؟ لاج نے گردن نفی میں ہلا دی۔ میں تمہارے ساتھ کچن میں آتا ہوں، ایسے مجھے تسلی بھی رہے گی، اور تم میرے لیے ایک کپ چائے بھی بنا دو گی۔ وہ آج لاج کے ہاتھ کی چائے پینا چاہتا تھا۔ لاج خوش ہو گئی۔ میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں، میں اپنی بھی بنا لوں؟ اس نے پوچھا تو شاہ نے سر نفی میں ہلا دیا۔ بچے چائے نہیں پیتے۔ لاج کا منہ بن گیا۔ میں بچی نہیں ہوں، بڑی ہوں۔ ہاں بھائی، میری بیوی بہت بڑی ہے، پر تم جتنے بڑے بھی چائے نہیں پیتے۔ تم نے صبح پی لی تھی نا؟ ایک دن میں 1 کپ کافی ہے۔ وہ اسے رسان سے سمجھانے لگا تھا۔ لاج نے سر کو خم دیا۔ میں آپ والی میں سے پیوں گی، اس نے اپنی بات پہ زور دے کر کہا تھا۔ شاہ مان گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ لاج کے ساتھ کچن میں آ گیا تھا۔ اس کے قریب کھڑا وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی لاؤبالی لڑکی لاج ہے جسے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اب وہی لاج سمجھداری سے بہت کچھ کر اور سنبھال لیتی تھی۔ لاج نے بہت سلیقے سے سارا کام کیا تھا۔ جب اس نے چائے مگ میں ڈال دی تو شاہ نے دل کی خواہش سے مجبور ہو کر اس کا گال کھینچ دیا۔ بھائی، وہ چلائی تھی،
شاہ نے اس کے کہیں بھی غصے میں جانے سے پہلے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سوری سوری، غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا۔ لاج نے اسے سخت ناراضی سے دیکھا۔ کل بھی یہی کہا تھا۔ بھول گیا تھا، اب یاد رکھوں گا، پکی بات ہے۔ غصہ نہیں کرو، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے جھک کر لاج کے سرخ گال پہ لب رکھے۔ اب ٹھیک ہو جائے گا، میرا جانو نہیں ہو تم؟ وہ اس کے ہنوز گھوڑنے پہ بولا تھا۔ لاج نے ناراضی سے سر جھٹکا اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ درد ہوتا ہے، اتنی زور سے کھینچتے ہیں آپ؟ وہ گلا کر رہی تھی۔ شاہ نے ایک بازو اس کے گرد لپیٹا اور دوسرے سے چائے کا مگ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے لے کر لان میں آ گیا تھا۔ باہر کھنکی تھی اور سرد رات غبار آلود تھی۔ آسمان پہ دھند سی ٹھہری تھی۔ شاہ نے لاش کا دوپٹہ اچھے سے اس کے گرد لپیٹا اور اسے اپنے سینے سے ہی لگائے رکھا۔ وہ خود ہاف تینوں والی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، لیکن اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی تپش نے لاج کو بھی اس میٹھی میٹھی ٹھنڈک سے محفوظ کر دیا تھا۔ شاہ پہلے خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ لاج اسے ٹی وی اور اس کی خصوصیات گنواتی رہی کہ اس نے کتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہے اور اسے اس نیکی کا اجر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ملے گا۔ اس کا کتنا بلند درجہ ہوگا یہ لاج بھول گئی تھی، لیکن اسے یہ یاد تھا کہ آخرت میں آپ کے سر پر تاج ہوگا، کیونکہ آپ اپنی بیوی کے وفادار ہیں۔ یہ اس کی خود ساختہ اسلامیت کی کتاب سے ایجاد ہونے والی بات تھی۔ شاہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ لاج تم بھی نا؟ وہ جانتا تھا اس نے ٹی وی لگوا کر کتنی بڑی نیکی کی ہے اور اسے کیسے کروٹ کروٹ راحت ملے گی۔ لاج اس کے ہنسنے پہ اسے یقین دلانے لگی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ شاہ نے سر ہلا دیا جیسے وہ اس بات کو سمجھ گیا ہو۔ پھر اس نے لاج کو اپنے سامنے کیا۔ وہ کچھ دیر لاج کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہنا شروع کیا، میں اب جو بات تم سے کہنے جا رہا ہوں اسے تم توجہ سے سنو گی، اور اگر تمہیں کوئی بھی سوال کرنا ہوگا تو تم لازمی کرو گی۔ مجھ سے ڈر کر خاموش نہیں رہو گی۔ اگر تمہارا دل انکار کرنے کو کرے تو کر دیا کرنا۔ میں دباؤ نہیں ڈالوں گا اور نہ ہی ناراض ہوں گا۔ غصہ تو بالکل بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ جتنی لمبی اس نے تمہید باندھی تھی اتنی ہی توجہ سے لاج اسے سننے لگی تھی۔ شاہ اس کا معصوم چہرہ چند ثانیے تکتا رہا، پھر اس نے کہا، لاج، میں جانتا ہوں تمہاری عمر بہت کم ہے، لیکن مجھے تم سے اب اپنا وارث چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم ہمارے بچے کی ماں بنو۔ مجھے تم سے جلد از جلد اپنا وارث چاہیے۔ میں ہمارے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں اب تمہارے قریب آؤں گا تو تم سے اپنے بچے کے حصول کے لیے آؤں گا۔ اس میں نہیں جانتا کتنا وقت لگے گا، لیکن میں ابھی سے کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بس اب اپنا وارث چاہیے، تمہارا اور میرا بچہ۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ دی تھی۔ وہ اب اپنی ناسمجھ اور کم عمر بیوی کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس پہ کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ شاہ کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔